अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम बात करना चाहेंगे उन तमाम लोगों के हवाले से जिनके मसाइल का बड़ा कम ही जिक्र किया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासी मसाइल में उलझी हुई कौम को बज़ाहिर सियासी मसाइल तक ही महदूद किया जाता है, लेकिन माशरती सतह के ऊपर जो इशूज़ उठते हैं उनके ऊपर गुफ्तगू बड़ा ही कम की जाती है। ऐसी एक इशू के ऊपर बात करना चाहेंगे। चंद दिनों पहले कराची में एक मरतबा फिर एक इंतहाई मखदूश इमारत गिर गई और उसमें सैकड़ों जानें चली गईं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से तौजीहात ये दी गई कि ये बल्दिया की जिम्मेदारी है, और बल्दिया की तरफ से तौजीहात ये दी गई कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिसके तहत हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि आया इन तमाम चीज़ों को या इन बिल्डिंग्स को किस तरीके से लुक आफ्टर करना है। अब हमेशा की तरह इस वाक़े के बाद वहाँ पर सूबाई हुकूमत के नुमाइंदगान भी पहुँचे, सरकारी जो इदारे थे उनके लोग भी पहुँचे, गवर्नर सिंध भी गुज़िश्ता रोज़ पहुँचे और 80 गज़ के प्लॉट के तोहफे उनको दिए गए। कागज़ों की हद तक तो अपनी जगह, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर उन तमाम लोगों का पुरसान हाल कोई नहीं। और जब इन बिल्डिंगों को मुकम्मल तौर पर कल मस्मार करने की कोशिश की जा रही थी तो इनके इलाका मकीनों ने बड़ी आहो बका की कि कम से कम जो सामान जो असबाब बच गया है उसको कम से कम उठा लेने दें। इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं, लेकिन पहली मरतबा नहीं हो रहे। और दिलचस्प बात यह है कि अब ये फिगर सामने आ रहे हैं और अब ये सर्वेस किए जा रहे हैं कि आया वाकई कराची में कितनी इमारतें ऐसी हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि तकरीबन 500 से ज़ायद के करीब इमारतें ऐसी हैं कराची शहर के अंदर जो कि तकरीबन गिरने के दहाने पर खड़ी हैं। और पूरे सिंध की अगर बात की जाए तो इस पर हमारे सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब कल फरमा रहे थे कि तकरीबन 700 से ज़्यादा इमारतें हैं सिंध में जो कि अब मस्मार कर देनी चाहिए, और इसके लिए अब यकीनन कोई हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। यानी कि इतने सालों के बाद अब ज़रूरत महसूस की जा रही है, तो अब अमल दरामद कब होगा ये तो ख़ुद लम्हा फ़िक्रिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो किस हद तक दाद रसी करने की सूबाई हुकूमत कोशिश कर सकती है। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से कैंप्स बनाकर इन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा या वक्ती तौर पर कुछ दीगर इलाकों में इनको मकान दिलवा कर इनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। ये तमाम एक्सरसाइज अपनी जगह, लेकिन वो लोग जो कि अपनी छतों से महरूम हो गए हैं आखिर किस तरीके से वो आगे अपने मामलात को लेकर चलाएंगे, इनके ऊपर भी तफसीली बात करना चाहेंगे। और इसके लिए आखिर कोई एक क्लियर सिस्टम क्यों अभी तक वज़ा नहीं हो सका, इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और कराची शहर के मेयर भी हैं, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले तो मैं जानना चाह रही थी कि ये जो कराची में इंसिडेंट हुआ है ऑब्वियसली पहला इंसिडेंट नहीं है, आप भी इस हवाले से काफ़ी जानते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अब इस इंसिडेंट के बाद अब सर्वे भी हो रहा है, डेटा भी जमा हो रहा है, इवेंचुअली अब किस सलूशन की तरफ गवर्नमेंट जाना चाहती है बजाय इसके कि मोरद इल्ज़ाम ठहराया जाए मुख्तलिफ महकमों को? आप क्या समझते हैं कि इमीडिएट स्टेप क्या होना चाहिए कराची के लिए? देखिए, बुनियादी तौर पर ये माजी के कई दिहाइयों का बिगाड़ है, और अगर आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया कि अगर हुकूमत इसी माजी में फंसी रहेगी तो मेरे ख्याल में आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो नुकसान हुआ है उससे सबक हासिल करना चाहिए और सबक हासिल करके ऐसी मुस्तकबिल की पेशबंदी करनी चाहिए कि इस तरह का खुदा न खास्ता नुकसान किसी और फैमिली के साथ, ख़ानदान के साथ, लोगों के साथ ना हो। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं सना। पहली चीज़ तो ये है कि शहर के अंदर ये जो पोर्शन माफिया है ये विदाउट एनी परमिशन फ्रॉम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बिल्डिंग बना लेती है। जब शहरी किसी इमारत में अपना अपार्टमेंट ख़रीदें, अपना दफ्तर ख़रीदें, तो उनको अगेन इस चीज़ की जांच कर लेनी चाहिए, इसको चेक कर लेना चाहिए कि आया इसका नक्शा अप्रूव्ड है या नहीं है। और तीसरी चीज़ ये कि जो इस वक्त इमारतें बन चुकी हैं और जहाँ पर लोग रह रहे हैं तो वहाँ पे हम इसका सर्वे करके इसकी जांच करेंगे कि कौन कौन सी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको गिराना इस वक्त नागुज़ीर है और किस किस बिल्डिंग के अंदर उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाएगी। तो इस तरह की एक स्ट्रैटेजी हुकूमत ने बनाई है और एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए एफआईआर कटाने का फैसला किया गया है। जो लोग सरकारी सतह पर लापरवाही के मुर्तकिब हुए उनके खिलाफ इंतज़ामी कार्रवाई भी हुकूमत करने जा रही है और कानूनी चारा जो है वो भी करने जा रही है। अच्छा, ये तो वैसे बहुत ही मतलब मैं समझती हूँ कि ज़बरदस्त एक्शंस हैं कि आप लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन सईद गनी साहब को हम सुन रहे थे कल, वो जो नंबर बता रहे थे बड़ा ही मतलब परेशान कुन था कि तकरीबन 500 से ज़्यादा इमारात कराची में हैं। ओवरऑल सिंध की बात करते थे गालिबन 700-750 के करीब इमारात वहाँ हैं। इसमें बड़ा टाइम मतलब मेरा ख्याल है कि लगेगा गवर्नमेंट को इन तमाम चीज़ों को करने में। आप लोगों ने कोई टाइम फ्रेम रखा है कि कितने टाइम में, मतलब ऑब्वियसली शुरुआत देर से तो हुई है लेकिन एग्जीक्यूट करने के लिए क्या टाइम फ्रेम रखा गया है?
देखिए टाइम फ्रेम कंप्लीट करने का तो देना बड़ा मुश्किल है, बट बुनियादी चीज़ ये है इस वक्त कि देखें जो चीज़ हो चुकी है और जहाँ पे फौरी तौर पर एक्शन करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने वाज़े अहकामात बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नए डीजी को दिए हैं कि जहाँ जहाँ नक्शे की मंजूरी के बग़ैर कोई भी तामीर हो रही है उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, और अगर आपका अमला इसके अंदर मुलव्वस है तो अमले के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग इमारतें हैं, जैसे कराची के अंदर गालिबन कोई 550 का नंबर दिया जाता है और पूरे सिंध की बात करें तो तकरीबन 700 750 का ये नंबर है, उसके अंदर अगेन फौरी तौर पर कार्रवाई ये करनी है कि इमीडिएट जो एक लिस्ट है वो गालिबन 54 या 55 बिल्डिंग्स की है जो कि मखदूश नज़र आती हैं, जिसके ऊपर कमिश्नर साहब ने और डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने अपनी असेसमेंट की है। तो उसके ऊपर उसको खाली कराने का फ़ैसला किया गया है। जो लोग वहाँ पर रहते हैं इस वक्त उनको 3 महीने का किराया हुकूमत इस वक्त प्रोवाइड करेगी ताकि उनके ऊपर कोई खुदा न खास्ता छत ना होने का इशू ना हो, ताकि फौरी तौर पर किसी मुतबादिल जगह पर जा सके। हम शहरियों से भी गुजारिश ये करेंगे कि इस काम में हमारा साथ दें, हमारी मदद करें, बिकॉज एट टाइम्स हम रेजिस्ट करते हैं इस तरह की चीज़ों को और फिर इवेंचुअली अल्लाह ना करे अगर बिल्डिंग गिर जाए तो जानी नुकसान हो सकता है। तो हुकूमत इसको इस तरीके से आगे लेकर चल रही है कि पहले फेज में जो इमीडिएट एक्शंस रिक्वायर्ड हैं वो गालिबन 54 या 55 इमारतें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है, और लोगों को लुक आफ्टर करने के लिए जो लोग वहां पर इस वक्त रह रहे हैं ताकि उनके पास मुतबादिल अवेलेबल हो, उनको 3 माह का किराया जो है वो हुकूमत सिंध की जानिब से दिया जाएगा। अच्छा मुर्तज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि अब ये तो एक पूरा प्रोसेस है, जिस तरह इस बिल्डिंग के जो मकीन थे उनका ये कहना था कि हमें ऑब्वियसली अब अल्टरनेट बैकअप में रिहाइश तो मिल रही है लेकिन वो वक्ती होगी। कल गवर्नर सिंध साहब भी आए थे, वो भी 80 गज़ के प्लॉट के हवाले से अनाउंसमेंट्स कर रहे थे, लेकिन आपको खुद भी अंदाज़ा है, कराची से आप हैं, कि लोगों के इतने हालात नहीं है फाइनेंशली कि वो उस प्लॉट के ऊपर भी घर तामीर करने की पोजीशन में हो। बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ भी वहाँ रह रही हैं, तो उसके लिए इवेंचुअली क्या प्लान है कि करना क्या चाहेगी गवर्नमेंट, कि उनको किस तरीके से कंपनसेट करें कि 3 महीने बाद भी उन्होंने आगे किस तरह करना है, या आप समझ रहे हैं कि 3 महीने उनके लिए खासा टाइम होगा कि वो ये सब कुछ कर सकें? देखिए 2 चीज़ें मैं गुजारिशात करना चाहूँगा। शायद किसी को गैर मुनासिब लगे ये बात, लेकिन मैं समझता हूँ ये कहना ज़रूरी है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल हमें समझने की ज़रूरत है कि हम ये सोचने में कि हमें ऑल्टरनेट मिलता है नहीं मिलता, जितना हम डिले करेंगे और उस मखदूश इमारत में जो उसका स्ट्रक्चर इस वक्त स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हम उसमें रहते हैं हम अपनी जान भी जोखों में डाल रहे हैं, अपने प्यारों की जान भी जोखों में डाल रहे हैं। तो मैं अब शहरियों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि खुदारा ये मुतबादिल के चक्कर में या हमें कोई और ऑल्टरनेट मिलेगा तो हम जाएंगे नहीं जाएंगे, प्लॉट पे घर कौन बना के देगा, बिल्डिंग कौन बना के देगा, मेरे ख्याल में हमें इन 54-55 इमारतों के अंदर ये नहीं सोचना चाहिए। मीडिया के जरिए हमें लोगों की जहन साजी करने की ज़रूरत है कि जो इमारत डेंजरस है उसके अंदर कोई बंदा ना हो। हुकूमत नेचुरली अपने वसाइल को लोगों की फलाह बहबूद के लिए बरूए कार लाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करती है, इसलिए हुकूमत ने अभी ये फॉर द टाइम बीइंग फैसला किया है कि 3 माह का रेंट जो है वो हम पे करेंगे। एक कमेटी तश्कील दी है वज़ीर आला सिंध ने, जिसमें मैं भी हूँ, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब हैं और कमिश्नर कराची हसन नकवी साहब हैं। हम तीनों बैठकर इसके अंदर कोई वायबल प्रपोजल देने की कोशिश करेंगे कि जिसके अंदर कोई ना कोई मुतबादिल और कॉस्ट इफेक्टिव मुतबादिल जो है इन लोगों को मिल सके। लेकिन अगेन मैं बार बार इसी चीज़ को एम्फसाइज करना चाहूँगा कि उस मुतबादिल के चक्कर में ये ना हो कि हम अभी घर छोड़े ना। बिल्कुल ठीक। हमें रियासत का साथ देना चाहिए, इंतजामिया का साथ देना चाहिए और घर हमें खाली करना चाहिए, बिल्डिंग को खाली करना चाहिए ताकि कोई जानी नुकसान किसी को अल्लाह ना करे हो, और हुकूमत के साथ हम बैठें और कोई ना कोई ऐसा वाया मीडिया निकालें जिसके अंदर विन विन सिचुएशन हो तमाम लोगों के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा मुर्तज़ा साहब टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर आप क्या समझते हैं? आप इतने दिनों से फील्ड में भी जा रहे हैं, सिचुएशन देख रहे हैं पूरी, ये बताएं कि एक्चुअली ये वैसे जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि ये बड़ा एक मसला है कि एक दूसरे के ऊपर डालते हैं। आपको लगता है सूबाई हुकूमत की तरफ से थोड़ी सी कोताही हुई है, या ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की? और ऑब्वियसली ये एक टेस्ट केस है, हर कुछ
سال کے بعد اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے میئر آپ خود کس کو اس کے حوالے سے نامزد کریں گے کہ اگر یہ محکمہ ٹھیک کام کر لیتا یا مستقبل میں کام کر لے تو ایسے واقعات نہ ہوں؟ دیکھیں میں کوشش یہ کروں گا کہ بلیم گیم میں نہ جاؤں، لیکن میں قانونی اعتبار سے آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پورے سندھ کے اندر یہ جو بلڈنگ کے معاملات ہیں اور آیا کوئی بلڈنگ ڈینجرس ہے نہیں ہے، وہ کام ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا. اگر کوئی بلڈنگ کسی اپروول کے بغیر بنتی ہے تو یہ اس کو روکنا ذمہ داری ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی. اگر کوئی بلڈنگ ڈینجرس ہے تو اس کو ڈینجرس ڈکلیئر کرنا اور اس کے خلاف ڈینجرس بلڈنگ ڈکلیئر کرنے کے بعد کارروائی کرنا، یہ بھی ذمہ داری ہے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی. بدقسمتی کے ساتھ فار ویریس ریزنز آپ کہہ لیں کہ وہ کارروائی نہیں کی گئی. میں کہتا ہوں آج لائن ڈرا کریں اور لائن ڈرا کر کے ہمیں یہ ایگزامپل سیٹ کرنا ہوگا کہ جو لوگ لاپرواہی کریں گے، جو غفلت کریں گے، جو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں قانون شکنی کریں گے، ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑے واضح احکامات بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو، وزیر بلدیات کو دیے ہیں، ہم سب کو دیے ہیں کہ جی ہمیں میک شور کرنا ہے کہ اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات ہمارے شہر کراچی میں یا سارے صوبہ سندھ کے اندر نہ ہوں. اچھا بس لاسٹ فیو کوشچن ہیں کیونکہ مرتضی صاحب آپ کا وقت بڑا مشکل سے ملتا ہے. ایک تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں یہ جو سبرز میں آبادیاں اب کراچی میں ہیں، کراچی جس سپیڈ سے پھیل رہا ہے اوبویسلی چیلنجز بھی اسی حساب سے ہیں. تو آپ کے خیال میں اوبویسلی جب یہ آبادیاں شروع میں آج سے 10 15 20 سال پہلے شروعات ہوئی تھی تو وہاں پر روڈز بھی نہیں تھے، مسائل بھی بہت تھے، پانی اور دیگر ریسورسز کے ایشوز تھے. ان آبادیوں کو کیسے مین سٹریم کراچی شہر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے؟ اوبویسلی آپ ہر جگہ جاتے ہیں تو وہ جو وہاں بیسک ریسورسز ہیں اس کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ کبھی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جو بیسک ایکوپمنٹ ہونا چاہیے اب وہ تمام سہولیات جو ہیں وہ ان علاقوں میں پہنچنے کے لیے اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایز اے میئر اوبویسلی آپ کے اوپر بھی بڑا پریشر ہوگا کہ کئی جگہوں پہ بارشوں کا سیزن ہے، جو مسائل درپیش ہیں ان کو کس طریقے سے آپ لوگ ہینڈل کریں، اسپیشلی جو دور دراز کے علاقے ہیں کراچی کے. ثنا میں اس میں دو باتیں کرنا چاہوں گا. پہلے آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے اپنے سوال میں خود یہ کہا کہ جس طریقے سے یہ شہر پھیل رہا ہے یعنی کہ لوگ اس شہر کے اندر آ رہے ہیں، تو بار بار پروپیگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ شہر رہنے کے قابل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں پاکستان بھر سے، چاہے سندھ کے باقی اضلاع ہوں، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، گلگت بلتستان ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ سے لوگ آج بھی آپ کو کراچی میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جس کی وجہ سے ہمارے جو انفراسٹرکچر ہے اس میں چیلنجز ہیں. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کا آپشن ہے وہ کراچی ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کراچی شہر کو جو کہ سارے پاکستان کے لوگوں کو کیٹر کر رہا ہے، مجھے فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی سپورٹ نہیں ملتی. اور میں یہ بار بار اس بات کو ایجیٹیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو شہر آپ کا دارالخلافہ ان ٹرمز آف انڈسٹری، ان ٹرمز آف بزنس، ان ٹرمز آف فائنینشیل ایکٹیویٹیز، جہاں پہ آپ کے 2 بندرگاہیں موجود ہیں، جس طریقے سے وفاقی حکومت کو کام کرنے کی ضرورت ہے وفاقی حکومت کام نہیں کری. ہمارے بندے کاؤنٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے سینسس صحیح ہوں، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کتنے لوگوں کو کیٹر کر رہے ہیں، وہ انفارچونیٹلی نہیں ہوتا. باہر کیف جو لوگ کراچی میں آتے ہیں وہ کراچی والے ہیں اور کراچی والوں کو لک آفٹر کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہم کراچی شہر کے اندر 246 یونین کمیٹیز ہیں، ہر یونین کمیٹی میں اس وقت کام کر رہے ہیں، ہر ضلع میں اس وقت کام کر رہے ہیں، یو سی کی سطح پر بھی فنڈز دے رہے ہیں اور جو ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں وہ ڈیولپمنٹ کا کام خود بھی کر رہے ہیں. تو ہاں چیلنجز بہت سارے ہیں لیکن کام اب سٹارٹ ہو گیا ہے، بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں اور کوشش یہ کریں گے کہ آئندہ 2 سال جو ہمارے ٹینیور کے ہیں ان 2 سالوں میں آپ کو ایک ڈفرنس نظر آئے کہ کراچی کے صرف اپر مڈل کلاس اپر کلاس ایریاز میں کام نہ ہو، بلکہ جو بالکل آپ کے مسافاتی علاقے وہاں پر بھی کام ہو، مڈل کلاس ایریاز میں بھی کام ہو، شہر کے ہر حصے میں کام ہو. لوگ ڈیزرو کرتے ہیں ان کے مسائل حل ہوں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو ایڈریس کریں گے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر وفاقی حکومت ہمارا ساتھ دے، ہمیں مدد کرے تو اور زیادہ بہتر طریقے سے ہم یہ خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو پائیں گے. بالکل درست. اچھا مرتضی صاحب، سر ویسے تو
تو آپ کی ڈومین میں شاید اس طرح نہیں آتا، لیکن پھر بھی کراچی کے ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے ایک سوال اور بھی کرنا چاہوں گی آخر میں، کہ پچھلے کچھ عرصے میں 2 بڑے افسوسناک واقعات ہوئے، اور بحیثیت انسان اور بحیثیت کراچی آئٹ میں چاہوں گی کیونکہ آپ خود بھی درد دل رکھتے ہیں. کچھ دنوں پہلے عائشہ خان صاحبہ کا انسیڈنٹ ہوا، اور اب کچھ وقت پہلے ایک اور جو اداکارہ ہیں حمیرہ اصغر صاحبہ، ان کا انسیڈنٹ ہوا. بڑے افسوسناک واقعات ہیں. کراچی کو آپ بھی بچپن سے دیکھ رہے ہیں سر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوسائٹیل چینج ہے؟ اوبویسلی اس میں حکومت کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ ایک معاشرتی ایک مسئلہ ہے جو کہ درپیش ہے کہ لوگ اتنے آئسولیٹ ہو گئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ کس مینٹل کرائسس میں ہے. سر آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں سوسائٹیل لیول کے اوپر بھی کچھ تو کنٹریبیوٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ لوگوں کی ایک مینٹل اویئرنیس پیدا ہو، کہ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں؟ ان 2 انسیڈنٹس پہ آپ کی اپنی کیا رائے ہے سر ایز اے ہیومن؟ دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے. میں عائشہ خان صاحبہ کو میں نے بچپن میں ٹی وی ڈرامے ہم دیکھتے تھے، ایک ہی ٹی وی چینل اس زمانے میں ہوتا تھا، تو ہم سب گروئنگ اپ ہم نے ان کو دیکھا ہے، تو دل سے تکلیف ہوتی ہے. اور زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ایک ماں جو ہے، ایک عورت جو ہے، وہ اکیلے تھی. اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم نے دنیاوی معاملات کے اندر یہ جو پرسنل چیزیں ہیں نا، ان کو کہیں ہم نے سائیڈ میں کر دیا ہے. بالکل ہمیں نہیں پتا ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوسی کے کیا مسائل ہیں. ہم اپنے معاش میں، اپنے پرسنل معاملات میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ ہم شاید سوچتے یہی ہیں کہ ہمارا ماں سے رشتہ یہ ہے کہ ہم امریکہ چلے جائیں اور امریکہ سے $500 اپنی ماں کو واپس بھیج دیں تو ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے. یا کوئی اگر رشتہ دار تکلیف میں ہے تو اس رشتہ دار کو کچھ مالی اعتبار سے ہم نے اس کی کوئی مدد کر دی تو ہم نے اپنا کام پورا کر دیا. بالکل. میں کہیں نہ کہیں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا ایک سینس آف ابینڈنمنٹ ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں اس میں ہم ہر چیز کو ابینڈن کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری سوشل ویلیوز ہوں، ایتھیکل ویلیوز ہوں، ہماری مورل ویلیوز ہوں، ہماری فیملی ویلیوز ہوں، سب کو ہم ابینڈن کرتے جا رہے ہیں. اس چکر میں کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے ہم اپنے ملک کو بھی ابینڈن کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ملک کے معاملات کو ٹھیک کریں، اپنے شہر کے معاملات کو ٹھیک کریں، آسان حل یہ ہے کہ شہر چھوڑ کے چلے جاؤ، ملک چھوڑ کے چلے جاؤ. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں ہمیں سینس آف اونرشپ لینے کی ضرورت ہے. ایک بار پھر جو ہم اپنے بڑے بوڑھوں سے سنتے تھے، ایک کنیکٹیوٹی ہوتی تھی، آپ کو آپ کی مٹی سے کنیکٹیوٹی تھی، آپ کو آپ کے خاندان سے، اپنے پڑوس سے کنیکٹیوٹی تھی. ایک بار پھر ان چیزوں کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر سیاسی لیڈران کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں میڈیا جو کہ اب ایک اوپینین میکر ہو گیا ہے ہمارے معاشرے میں، میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ یہ جو سوشل ویلیوز ہیں نا، کہ ایک دوسرے کی غمی خوشی میں ایکچولی ساتھ رہنا، اس چیز کو ہمیں ایک بار پھر کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر مرتضی سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. ہمارے ساتھ میئر کراچی موجود تھے. یقیناً کراچی کے حوالے سے جو مخدوش عمارتوں کا ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے، اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. اور obviously جو انیشیٹیوز لیے جا رہے ہیں لانگ ٹرم بیسس پہ صحیح، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اس کے نتائج بھی ملیں گے. لیکن ساتھ ساتھ جو اس قسم کے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، یقیناً اس سے جو روشنی ہے کراچی شہر کی وہ مان پڑ جاتی ہے. اس کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد کچھ دیگر ایشوز کے حوالے سے تفصیلی بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ سیاسی طور پر جہاں اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو، دونوں طرف سے مسائل تو اپنی جگہ بدستور موجود ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ایشوز ہیں جن کو اگر دیکھا جائے تو صحیح معنوں میں کہیں نہ کہیں حکومت یا اپوزیشن کی جماعتوں کی نااہلی بھی سامنے آتی ہے. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن یہ طے کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی احتجاجی تحریکوں کو لے کر چل رہے ہیں، اور دوسری طرف حکومت اس بات پر بڑی خوش نظر آتی ہے کہ مخصوص نشستوں کے پاکستان تحریک انصاف سے چھن جانے کے بعد بظاہر حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں اس سے مستفید بھی ہو سکیں گی اور پارلیمانی ایوانوں میں اس حوالے سے کافی مضبوط بھی ہو سکیں گی. لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بڑے دنوں سے اسپیکولیشنز چل رہی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کئی رہنما اس بارے میں بڑے تاثر کو جو پیدا ہو رہا تھا زرداری صاحب کے استعفے کے حوالے سے یا ان کی ممکنہ طور پر جو ان کی حکمت عملی ہے اس حوالے سے، اس کو مکمل طور پر رد تو کر چکے ہیں. لیکن اندرون خانہ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو یہ تمام چیزیں آخر کس لیے کی جائیں گی؟ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے کوئی اسپیس بنایا جائے گا جو آلریڈی وہ اس اسپیس کو استعمال کر رہے ہیں، پارلیمنٹ میں خاصے فعال نظر آتے ہیں، بین الاقوامی سطح کے اوپر فعال طریقے سے پاکستان کا موقف پچھلے کچھ عرصے میں انہوں نے بھرپور انداز میں پیش بھی کیا ہے. پھر ایسی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے لیے
जरदारी साहब अपना रास्ता अपने आप को रास्ते से हटाकर उनके लिए या किसी और के लिए राह हमवार करना चाहें, या फिर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो दूर किए जाएं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब असम्बली में भी जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना होने के बराबर मौजूद है, वहां पर भी उनके लोगों की कोई ख़ास जो मसाइल हैं वो एड्रेस नहीं हो पा रहे हैं। ओवरऑल क्या वाकई पीपी की रिजर्वेशंस को एड्रेस करवाने के लिए जरदारी साहब कोई एफर्ट करना चाहेंगे, या फिर मामला रफा दफा कर दिए जाएंगे? इस पर कुछ सियासी तजिया जानने की कोशिश करेंगे। इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर अब्बास साहब। मौजूद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मज़हर साहब, पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आप खुद कराची शहर में मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सेंट्रल हब होना चाहिए सिंध में वो है। आप क्या समझते हैं कि जरदारी साहब के बारे में जो खबरें फैलाई जा रही हैं या फैल रही हैं, किस हद तक आप उनको दुरुस्त समझते हैं? मुझे कोई इसकी ठोस वजूहात नज़र नहीं आती, क्योंकि इससे पूरा सिस्टम ही तितर बितर हो जाएगा। तो क्यों चाहेगी, अगर फर्ज करें कहीं किसी किसी जहन में किसी जगह ये कोई आइडिया आ भी रहा है, तो पहली चीज़ तो ये हो नहीं सकता कि ये आइडिया फौरी तौर पे अमल हो। दूसरा ये कि जरदारी साहब का ऐवान सदर से जाने का मतलब ये हुआ कि या तो बिलावल भुट्टो को कोई बहुत बड़ी पोजीशन दी जाए, यानी वजीर आजम बनाया जाए, और सदर फिर कोई और आ जाए, तो उसके लिए मुस्लिम लीग क्यों तैयार होगी, या जरदारी साहब ऐवान सदर छोड़ दें और बाकी चीज़ें अपनी जगह रहें। तो अगर ऐवान सदर से वो अपनी अपनी मर्जी से जाते हैं तो एक बात है, जो कि नहीं नज़र आता। अपनी मर्जी से नहीं जाते हैं तो इसमें तो सीधा सीधा एक बहुत बड़ा सियासी बहरान आएगा, और वो मुझे नहीं लगता। तो मुझे नहीं लग रहा, कहीं हो सकता है कहीं टिप ऑफ हुआ हो, जिसको जाहिर है ये खबर सबसे पहले एजाज सैयद ने ब्रेक की। एजाज सैयद एक अच्छे क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम सब ही बाज़ मामलात में ओवर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके कोई बेसिस नहीं नज़र आ रहे, जो कि बहुत से लोग मुख्तलिफ तौजिहात पेश कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि क्यों इस मौजूदा सिस्टम को, जो कि बज़ाहिर बादी नज़र में जो है उसको ना तहरीक इंसाफ से कोई बड़े चैलेंज का सामना है, ना उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इस तरीके की टेंशन है, क्योंकि टेंशन होगी तो 2 दिन में बल्कि 1 दिन में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए मुझे इस खबर में, यानी आगे क्या होता है कह नहीं सकते, लेकिन इस खबर में बज़ाहिर मुझे कोई बहुत जान नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये फरमाइएगा कि एक तरफ हम जरदारी साहब के बारे में ये समझते हैं कि वो बड़ी मसलहत पसंद सियासत करते हैं और मामलात को कंट्रोल करना जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ साहब बड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करें, और उनके ऊपर इस हवाले से दबाव डालने की कोशिश भी की जा रही है बयानात के ज़रिए। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि अगर उन्होंने बात करनी भी है तो ऑब्वियसली वो अपोजिशन से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से करनी है, और पीटीआई किसी भी तौर इस्टेब्लिशमेंट से कम किसी से बात करने को तैयार नहीं है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आखिर मियां नवाज शरीफ साहब कैसे फ़ाल किरदार अदा कर सकेंगे? देखिए, हर चीज़ के लिए एक माहौल बनाया जाता है, और वो माहौल अभी लग नहीं रहा बनता हुआ। नवाज शरीफ साहब में मुझे लगता है कि ये सियासी लचक पैदा हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप एक ग्राउंड बनाते हैं ना, दोनों पार्टियां ग्राउंड बनाती हैं, दोनों पार्टियों में समझदार लोग हैं जो एक ग्राउंड बनाते हैं। और माजी में इमरान खान और नवाज शरीफ एक इत्तेहाद का हिस्सा रह चुके हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ज़िंदगी में कभी एक दूसरे से बात नहीं की, यानी वो छोड़ दें कि सियासत से पहले तो जाहिर है वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर थे, उस वक्त तो एक अलग बात है। लेकिन सियासत में 2007 में के आखिर तक, बल्कि 2008 तक, इलेक्शन से पहले तक, क्योंकि जिस इत्तेहाद का नवाज शरीफ और इमरान खान हिस्सा थे, और काजी हुसैन अहमद, तो नवाज शरीफ तो इलेक्शन में चले गए थे, लेकिन काजी हुसैन अहमद और इमरान खान ने उसका बॉयकॉट किया था। लेकिन नवाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान 2008 तक एक इस तरह की वर्किंग रिलेशनशिप जरूर रही है। ये सारा सिनेरियो तब्दील हुआ है 2008 में, जब पीपल्स पार्टी और नून की गवर्नमेंट बनती है और फिर उसमें इख्तलाफ होता है। उस वक्त फिर इमरान खान, और जाहिर है इमरान खान भी और काजी हुसैन अहमद दोनों नवाज शरीफ के इस फैसले से नाराज़ थे कि उन्होंने, हालांकि मुझे उस वक्त भी यह फैसला अजीब सा लग रहा था, क्योंकि इमरान खान और काजी हुसैन अहमद दोनों ने ही मुशर्रफ के अंडर 2002 में इंतखाबात में हिस्सा लिया था। तो 2008 में ऐसा क्या हुआ कि उस वक्त नहीं ले।
لیکن بہرحال کیف تو اب بھی یہ ماحول بن سکتا ہے، اور ظاہر ہے اگر نواز شریف از خود تو یہ خواہش ظاہر نہیں کریں گے، لیکن اگر حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ ایسا ہے کہ ماحول کو بہتر بنایا جائے اور نواز شریف صاحب کو بھیجا جائے، جا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پہلے عمران خان کو جو ہے اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ مذاکرات میں رکھا ہے عمران خان کو بھی سیاسی لچک دکھانی چاہیے، کیونکہ جو فلیکسیبلٹی ہے وہی پولیٹکس کا نام ہے، ریجیڈیٹی جو ہے وہ ہر جگہ نہیں ہوتی۔ آپ میکسیمم نہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں نہ کوئی اور چیز کر رہے ہیں، تو اگر کوئی کسی جماعت کا جو ہے مرکزی لیڈر یا جو ہے پارٹی کا ہیڈ جو ہے وہ ملنے آتا ہے، آپ اپنی بات کریں وہ اپنی بات کرے گا، کہیں بیچ کا راستہ نکلتا ہے تو سو بسم اللہ، نہیں نکلتا تو اپنی اپنی راہیں لے۔ مزید صاحب لیکن ایک اور پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ پنجاب میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف کو بڑی حد تک بیک فٹ پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک احمد خان صاحب جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے جو آرٹیکل 62-63 کی ایک ڈیبیٹ شروع کر دی ہے، اس کے بعد تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ چوائس پی ٹی آئی کے پاس نہیں رہ گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی ایسی سچویشن میں جہاں پر ان کے کئی لوگوں کو ڈی سیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کئی کمیٹیوں کے چیئر پرسنز بھی ہٹا دیے گئے ہیں، تو آپ کو نہیں لگتا سر کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل دیوار سے لگانے کی یہ کوشش ہے؟ دیکھیں انڈائریکٹلی ملک احمد خان صاحب نے بھی اور تاڑر صاحب نے بھی نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن فیصلے کو مثال بنا کے دراصل خود نواز شریف صاحب کے لیے مشکل کر دی ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے میں کسی کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے تو وہ فیصلہ درست ہے کیا؟ جب وہ فیصلہ درست تھا کیا آپ اس کو درست فیصلہ مان رہے ہیں؟ تو اگر اسی کو مثال بنا رہے ہیں، مثال آدمی کس کو بناتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ کیا لہٰذا میں بھی کر سکتا ہوں، تو اس نے اس وقت تو آپ نے کہا کہ اس نے غلط کیا تھا، آپ نے کہا نواز شریف کو نااہل غلط کیا گیا تھا، تو آج وہ مثال کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ اور سب سے اہم بات، یہ تو خیر ایسی ہی بات ہے، دوسری بات آپ بالکل وہ عمران کی ممبرشپ معطل کریں اگر انہوں نے بدتمیزی کی ہے، بےہودگی کی ہے اور ایک خاص وقت کے لیے، لیکن کسی کو ڈی سیٹ کرنا بہت بہت ایکسٹریم پوزیشن ہوتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا ملک احمد خان اتنے جذباتی کیوں ہوئے جا رہے ہیں۔ میرا خیال ہے انہیں الیکشن کمیشن سے ریفرنس واپس بلا کے ایک بہتر ماحول کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ اسمبلی کل تو نہیں ختم ہو رہی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آپ نے 26 اراکین کو ڈی سیٹ کر دیا تو پی ٹی آئی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں اسی طرح بیٹھی رہے گی؟ مزید اور کتنوں کو کریں گے؟ پوری اپوزیشن کو ڈی سیٹ کر دیں گے کیا؟ تھوڑا ملک احمد خان صاحب کو، سمجھدار آدمی ہے، سافٹ اسپوکن آدمی ہے، ایک اچھی شہرت رکھنے والے آدمی ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنے اوپر تھوڑی سی جو ہے وہ نرمی، اپنے اندر نرمی لانی چاہیے، جو ان کا ایک امیج ہے اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اتنی ہارڈ لائن نہیں لی جاتی کہ آپ کسی کو ڈی سیٹ کرتے ہیں۔ ایک اور پہلو بھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو فاٹا کے حوالے سے کمیٹی بنائی گئی ہے حکومت کی طرف سے، اس کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن اگر آپ بھی جانتے ہوں جب فاٹا کو مرج کیا گیا تھا تو اس وقت کہا گیا تھا کہ این ایف سی کے تھرو جو فنڈز ہیں اس کا ایک بڑا حصہ فاٹا کو کنٹریبیوٹ کیا جائے گا، لیکن اگر دیکھا جائے تو کے پی کے علاوہ کسی بھی صوبے نے یہ کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریزرویشنز پی ٹی آئی اس وقت اٹھا رہی ہے اس کمیٹی کے حوالے سے، وہ واقعی درست ہیں یا پھر صرف معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے سر، ہماری ریاست نے جو ہے وہ فاٹا کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور اس لحاظ سے زیادتی کی ہے جیسے سوات میں انہوں نے بہت بڑا آپریشن کیا، طالبان کو نکال باہر کیا انہوں نے، لیکن وہاں ایک جو سسٹم تھا نظام عدل کا، یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں نظام عدل کا وہ سسٹم جو ہے بحال کیا جائے گا، اس میں بہتری لائی جائے گی، وہ نہیں ہوا۔ لوگ اب مقدمات وہاں جلدی فیصلے ہوتے تھے، اب اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ بالکل اسی طرح فاٹا سے جس طرح جو وعدہ کیا گیا تھا کہ وہاں آپ ایک بہتر زندگی وہ کریں گے، اس میں فنڈز کا مسئلہ تھا، کس طریقے سے سڑکیں اور دیگر چیزیں، وہ جب آپ وہ وعدے پورے نہیں کریں گے تو بے چینی بڑھے گی۔ آپ نے 18ویں ترمیم کے بعد فاٹا کو مرج کیا، آج آپ پھر ایک نئی کہانی کھیل رہے ہیں۔ سیدھی سی بات یہ کہ وہ اب خیبر پختونخوا کا حصہ ہے، اب وہ فاٹا نہیں رہا، اب وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹو ایریا نہیں رہا، وہ خیبر پختونخوا کے شہر ہیں، ان کو خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کے انڈر ہی ہونا چاہیے، اور یہی چیز طے ہوئی تھی۔
اس کو چھیڑا جائے گا تو پھر آپ ایک نیا پینڈورا باکس کھولیں گے. یہ پتہ نہیں حکومتوں کا، ہماری خاص طور پہ وفاق کا پرابلم کیا ہے کہ وہ ایک چیز کو سیٹل کرتی ہے پھر انسیٹل کر دیتی ہے اس چیز کو. اس میں یہی آپ کو دیگر جگہوں پہ بھی نظر آئے گا. تو میرا خیال ہے جو اس معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیز ایک طے ہو گئی ہے اس کے بعد آپ اس کمیٹی کو کیوں آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. اور اس کو جو فاٹا سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائیں اور اس کو صوبائی حکومت کے ہی انڈر ہونا چاہیے، اسی کے زیر سرپرست ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مظہر عباس صاحب، سینئر صحافی بھی ہیں اور یقیناً سیاسی امور کے اوپر خاصی سیر حاصل گفتگو بھی کر رہے تھے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا واقعی سیاسی طور پر کس حد تک حکومت اور اوبویسلی جو اپوزیشن ہے وہ اپنے اپنے ایشوز کو لے کر آگے چلتے ہیں. ایک مختصر وقفے کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں فاٹا کی کمیٹی کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے خیبر پختونخوا اور وفاق میں، کہ آیا وہ کمیٹی درست سمت میں کام کرتی ہوئی نظر آئے گی یا پھر نہیں. جو کور ایشوز ہیں فاٹا کے جو کہ اس کو مرج کرنے کے بعد اب تک پیدا ہوئے ہیں، آخر ان کے اوپر توجہ کیوں نہیں دی جا سکی، اس کے اوپر تفصیلی طور پر ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طریقے سے ہم بات کرتے آئے ہیں کہ مختلف ایشوز ایسے ہیں جن کے اوپر پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت کی جو حکومت ہے دست و گریبہ نظر آتی ہے. پرائمریلی اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ دنوں کے دوران جب سے مخصوص نشستیں ہاتھ سے جانے کا دھچکا لگا ہے پی ٹی آئی کو، اس کے بعد سے خیبر پختونخوا میں جس طرح ایشوز اب نکل کر سامنے آ رہے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ شاید مسائل زیادہ ہو چکے ہیں اور صلاحیت بہت کم ہوتی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ فاٹا کے حوالے سے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اوپر ریزرویشنز پی ٹی آئی بار بار شو کر رہی ہے. دوسری طرف گنڈا پور صاحب بار بار اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. وہ اسپیکولیشنز ہیں یہ جس کے اوپر اگر بات کی جائے تو کس حد تک اس پہ تھریٹ محسوس کر سکتی ہے کے پی کے کی گورنمنٹ، کیونکہ خود گورننس کے حوالے سے بھی اور جو کارکردگی ہے اس حوالے سے بھی بڑے سنگین سوالات گنڈا پور صاحب کی گورنمنٹ کے خلاف اٹھتے ہیں. لیکن پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر بظاہر ایک طرف پی ٹی آئی احتجاجی تحریک شروع کرنے کے موڈ میں نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف اگر پرفارمنس کو ایویلویٹ کریں تو کچھ خاص مطمئن کے پی کے عوام نظر نہیں آتے ہیں. لیکن اس وقت جو فاٹا کا کمیٹی کے حوالے سے جو ایشو ہے وہ ایک ایسا تنازع بن چکا ہے وفاق اور صوبے کے درمیان جس کے بعد لگتا یہ ہے کہ معاملہ مزید گھمبیر ہو جائے گا. لیکن کل ہم نے جو مناظر دیکھے گورنر ہاؤس میں اوتھ ٹیکنگ کے، جس میں ہمیں وزیر اعلیٰ خود بھی نظر آ رہے تھے، اس کے علاوہ امیر مقام صاحب بھی موجود تھے اور اس کے علاوہ خود گورنر خیبر پختونخوا بھی موجود تھے، ان مناظر کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاملہ سامنے کچھ ہے اور پیچھے کچھ ہے. اس کی انسائٹ کیا ہے، اس پہ تمام چیزوں کا ذرا بات کرنے کی ہم اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے. اس سیگمنٹ میں بات کرنے کے لیے اس پر جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں، میرے خیال ہے اس حوالے سے سب سے اپروپریٹ ہیں، خود خیبر پختونخوا سے تعلق ہے، وہاں کی پولیٹکس کو بڑی حد تک بہت اچھے انداز میں سمجھتے ہیں. اجمل وزیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان بھی ہیں اور آبویسلی وہاں کی پولیٹکس اور جو ڈائنامکس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اجمل صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی سر کہ فاٹا کے اوپر آپ بڑے ووکل رہے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پر آپ گفتگو بھی کرتے رہے ہیں. فاٹا مرجر اس امید اور ساس کے ساتھ ہوا تھا کہ فاٹا کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. اچھا وہ ریلیف ایک تو مل نہیں سکا، میں اس پہ بعد میں آؤں گی، لیکن ابھی یہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس کے اوپر جو ریزرویشنز پی ٹی آئی اٹھا رہی ہے، آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ ریزرویشنز کس حد تک صحیح ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ثنا، جہاں تک اس کمیٹی کا تعلق ہے جو ابھی بنی ہے، فیڈرل لیول پہ بنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے عموماً ایک تاثر پایا جاتا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ تاثر آئے روز بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کہیں کوشش ہو رہی ہے کہ فاٹا کا جو انضمام تھا جو 2018 میں ہوا ہے اس کو ریورس کرنے کی ایک کوشش ہے. یہ تاثر پایا جا رہا ہے ہر طرف. یہ ٹرائبل ڈسٹرکٹ کے جو مرج ڈسٹرکٹ ہے ایکس فاٹا، اس کے عوام میں بھی اس چیز کو وہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں کمیٹی، اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی، اس سے پہلے بھی ایک کمیٹی بنی تھی، اسی حکومت نے بنائی تھی. لیکن اگر میں ان ساری کمیٹیوں سے پہلے جاؤں، جب اس کو مرج کر رہے تھے تو وہ صنعتی سرتاج عزیز مرحوم کی کمیٹی جو میاں نواز شریف صاحب نے ایز اے وزیر اعظم بنائی تھی، وہ جو کمیٹی تھی وہ کمیٹی باقاعدہ اس پروسیس کو کر کے اور انہی کے سفارشات پہ فاٹا کو مرج کیا گیا خیبر پختونخوا میں. اب اس میں کون شامل تھے؟ اس وقت کے وزیر اعظم یا نواز شریف صاحب کی جماعت یا وہ خود وزیر اعظم، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، یعنی تمام سیاسی جماعتوں اس پہ متفق تھے. صرف 2 جماعتوں کے علاوہ، ایک جماعت جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تھی اور ایک محمود خان اچکزئی. اس کے علاوہ تمام بڑے چھوٹے سیاسی جماعتیں اس پہ متفق ہوئے.
آج بھی اگر آپ ان سفارشات کو سرچ کر کے گوگل پہ سرچ کر لیں تو وہ موجود ہے. ان سفارشات کے حوالے سے کسی سفارش کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. کتنے سال ہوئے؟ 7 سال. 2018 میں مرج ہوتا ہے, اب ہم 2025 میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو چیز تھی اس میں مثلاً آج اگر یہ تاثر قائم کرنے کی ایک کوشش ہو رہی ہے تو اس وقت بھی ہو رہی تھی جس وقت یہ مرج ہو رہا تھا, جس وقت یہ مرج ہوا اس کے بعد بھی ہو رہی تھی. اب یہ تاثر جو قائم کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ فاٹا انضمام ناکام ہوا. جی میں اسے اتفاق بالکل نہیں کرتا ہوں. فاٹا انضمام ناکام نہیں ہوا. فاٹا انضمام جن شرائط پہ ہوا تھا, جن نکات پہ ہوا تھا, اس پہ عمل درآمد نہ کر کے وہ حکومتیں ناکام ہوئی ہے. فاٹا انضمام ناکام نہیں ہوا. میں اس کے ساتھ میں یہ بھی ایڈ آن کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو وعدہ کیا گیا تھا این ایف سی کے تھرو, جی سب کنٹریبیوٹ کریں گے, سارے صوبے سپورٹ کریں گے اس کو بہتر بنانے میں, وہ کس نے وعدہ وفا کیا؟ اتنی باتیں پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے, نون بھی کر رہی ہے, نہ پنجاب سے پیسہ آیا نہ سندھ سے آیا. ایک لے دے کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ کہتی ہے جی ہم نے تھوڑا بہت پیسہ دیا ہے. آپ کے خیال میں کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ان لوگوں نے؟ دیکھیں اب یہ جو فیصلہ ہوا تھا نا این ایف سی ڈیویزیبل پول سے 3% دیں گے, اب اس میں چاروں صوبے اور وفاق نے اپنے اپنے حصے کے دینے تھے. وہ تقریباً اس وقت کے حساب سے 110 ارب روپے بنتے تھے ہر سال 10 سالوں تک دینے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ہوا یہ کہ مجھے یاد ہے پہلے سال وفاق نے اور خیبر پختونخوا نے پیسے کچھ دیے, لیکن اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. بقایا صوبے جو 3 صوبے انہوں نے تو 1 روپیہ بھی نہیں دیا اپنے حصے کا. اچھا, دوسرا یہ کہ وفاق کا کام یہ ہونا چاہیے تھا, کیونکہ یہ کریڈٹ بھی اسی حکومت کا تھا جو موجودہ حکومت ہے. اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی, آج بھی نون لیگ کی حکومت ہے, تو ضم بھی انہوں نے کیا تھا. یہ ڈیویزیبل پول کی جو 3% تھے یہ وعدہ بھی انہوں نے کیا تھا, اور اس میں تمام سیاسی جماعتیں جو 2 جماعتوں کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا یہ سب اس پہ ایگری کر کے تب مرج کیا گیا. اب آپ مجھے بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی وفاق میں حکومت ہے, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے, پیپلز پارٹی کی سندھ اور بلوچستان میں حکومت ہے, اور پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. تو تقریباً یہ بڑی سیاسی جماعتیں سارے حکومتوں میں ہیں جو مرج کے حق میں تھے. یہ تو سارے جنہوں نے مرج کروایا یہ تو سب کے حکومتوں میں ہیں. تو آج تک انہوں نے این ایف سی کے حوالے سے میٹنگ کال کی ہے کہ پرائم منسٹر نے کال کی ہو کہ وہ جو ہم نے وعدہ کیا اس کے اوپر عمل درآمد کرے. اچھا, کیونکہ وقت تھوڑا محدود ہے اجمل بھائی, ایک چیز اور وہ یہ کہ ایک مسئلہ ابھی جو کے پی میں ایک تو یہ مسئلہ چل رہا ہے فاٹا کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ جو گنڈا پور صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میری حکومت جانے والی ہے اور اس کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے یہ گورنر خیبر پختونخوا اس میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ ہم نے کل تصاویر دیکھی اور ویژولز دیکھے, اوتھ ٹیکنگ ہو رہی تھی گورنر ہاؤس میں, اور اس میں بڑے مزے سے سب خوش گپیوں میں مصروف تھے. کیا اس میں امیر مقام صاحب نون لیگ سے, کیا پیپلز پارٹی سے گورنر صاحب, اور کیا خود سی ایم خیبر پختونخوا. تو مطلب عوام کو کچھ اور بتایا جا رہا ہے, چل کچھ اور رہا ہے, ہو کیا رہا ہے؟ اور دوسرا اگر ان کو تھریٹ ہے بھی گنڈا پور صاحب کو, تو کیا ان کو سیاسی جماعتوں سے تھریٹ ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس چیز کو ابھی تک بائی نہیں کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کہیں جا رہی ہے. مجھے نہیں لگتا وہاں پہ جو حالات ہے, جیسے ابھی آپ کا پروگرام ہے آن ایئر ہے تو وہاں باہر ریڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے, اور جب پروگرام ختم ہو جاتا ہے تو وہ آف ہو جاتی ہے, وہ جو ہے نا وہ سبز لائٹ ہو جاتی ہے. تو ابھی تک وہاں پہ کوئی ایسا ریڈ لائٹ نہیں چلی ابھی تک کہ وہاں پہ ایسا مسئلہ کوئی نظر نہیں آ رہا. ہاں, تاثر یہ دیا جا رہا ہے. دیکھیں, تاثر تو اگر بیانات کے اوپر جائیں تو آپ اس ملاقات سے 1 دن پہلے کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں. وہاں کے گورنر صاحب جو ان کا تو میرے خیال میں شروع ہی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ہوتا ہے اور ختم ہی اس کے اوپر ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس نے تو اس کو کام وہ ہوا ہے کیونکہ اس کی مصروفیات جو ہے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ظاہر ہے ٹی وی پہ اور میڈیا پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ میڈیا, ٹی وی ٹاک شوز, پریس کانفرنسز, عوامی لوگوں کو جب آپ مخاطب ہو کر کہتے ہیں آپ لوگوں کا سٹانس کیا ہے, اور پھر جب آپ لوگوں کو, یہ تو ایک فنکشن تھا جو کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے حلف اٹھانا تھا, اس موقع پہ ان کی وہ گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے, لیکن
ضروری بات یہ ہے کہ عوام تو دیکھ رہی ہے نا جی بالکل کہ جب آپ لوگ ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہو لیکن اس کے باوجود جب آپ لوگ آپس میں بیٹھ جاتے ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے ہو بالکل کھیل رہے ہو ساری میں یہ کہتا ہوں یہ اچھی بات ہے یہی کرے لیکن خدا را پھر وہ جو پہلا والا کام ہے وہ نہ کرے. لاسٹ کوشچن وہ یہ کہ اب ویسے تو بڑی خوش گپیاں ہو رہی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن ابھی ایک دوسرے کے خلاف احتجاجی تحریک کے لیے سڑکوں پہ بھی نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے. مجھے کوئی کامنٹ ایک آپ کا چاہیے کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کی اپنی اسٹرینتھ تو کے پی تک محدود ہے اس مرتبہ یہ لوگوں کو نکال سکیں گے باہر جو خان صاحب کہہ رہے ہیں جی احتجاجی تحریک شروع کریں کوئی اب بات چیت کسی سے نہیں ہوگی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے سنا کہ وہاں پہ یا اوورآل اگر آپ پی ٹی آئی کو دیکھ کے بہت زیادہ ان کے اندر اختلاف ہے اور اتنا اختلاف ہے کہ اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے لوگ خود آپ مجھے بتائیں کہ تقریباً کوئی 90s کے قریب لگ بھگ یا 82 ہے سمتنگ ہے ایم این ایز ہے 27 سینیٹر ہے خیبر پختونخوا میں تقریباً 92 ایم پی ایز ہے اسی طرح پنجاب میں بھی اتنے ہی ہے. آپ مجھے بتائیے تقریباً 350 کے لگ بھگ صرف پارلیمنٹیرین بنتے ہیں. آپ مجھے بتائیں سرنا آپ روزانہ پروگرام کرتی ہے ٹی وی میڈیا کی پرسن ہے آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے آپ نے ان 350 لوگوں میں فرنٹ فٹ پہ کتنے لوگوں کو دیکھا؟ ایمانداری سے بات کریں. نہ ہونے کے برابر. بات یہ ہے کہ وہ ہم نے تو اسلام آباد کے 26 نومبر میں بھی جو اسلام آباد کے تھے ان کو نہیں دیکھا میں ہم وہی تو ان کہہ رہا کو ہوں ڈھونڈتے رہے. چند لوگ ہیں 6 7 8 لوگ بات ٹھیک ہے لیکن ایک بات تو ہے کہ علی امین گنڈا پور چاہے جتنے بھی یہ پروٹیسٹ ہوئے اس میں فرنٹ پہ تو نظر تو آتا ہے نا کم از کم ہمیں نظر آیا بھی ہے. اس طریقے سے 3 4 5 6 10 لوگ ہوں گے جو نظر آتے ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن 350 لوگوں کا اگر صرف یہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور یہ اپنے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں میں کہتا ہوں اگر ہزار لوگ بھی یہ نکالنے کی کوشش کریں انہوں نے لاکھوں ووٹ لیے ہوئے تو کیا احتجاج یہ نہیں کر سکتے؟ لیکن ایسا نہیں ہے جو نظر آتا ہے. آپ نے پھر بات کی ہے وہ جو ویڈیو اور فوٹو آپ نے گورنر ہاؤس میں دیکھی اس کو مد نظر رکھ کے ساری چیزیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو ساری بات کی سمجھ آنا شروع ہو جائے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ. بڑی گفتگو اجمل وزیر خان صاحب سینئر سیاستدان ہیں اور اوبویسلی ان کے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ بھی ان سے سیکھنے کی کوشش کی ہے کہ آخر خیبر پختونخوا میں چل کیا رہا ہے. مطلب دلچسپ صورتحال تو ہے لیکن عوام بھی اتنے سادے نہیں ہیں جتنے ہمارے سیاستدان سمجھتے ہیں. تھوڑا بہت ان کو بھی سمجھ آ رہے ہیں اور یقیناً آنے والے ہفتوں میں واضح ہو جائے گا کہ آیا اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی ہو یا حکومتی بینچز پہ بیٹھی ہوئی جماعتیں ہوں کون کس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.